for all mu'mineen and mu'minat, especially these mu'mineen and mu'minat, Sayyida Zahra Haidar, Munshi Tajammal Hussain, Sayyid Zahir Abbas, Sayyida Nasreen Naqvi, and Sayyid Sadiq Shah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والحمد لله الذي جعل لنا لسانا وشفتين وهدانا النجدين والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على سلسلة الأنبياء والمرسلين أولها آدم وآخرها خاتم وفي وسطها نوح وإبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويوسف ويونس وداود وسليمان وموسى وعيسى لا سيما على أشرفهم وأفضلهم سيدنا ونبينا بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد كتب أبو عبد الله الحسين عليه السلام في وصيته إني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. Last night I promised you to give or throw some light on different aspects of Azadari. And if you remember, Friday night I started with some objection or question which somebody asked me, and I quoted and cited my personal experience that once I was traveling in train and some Sunni guy was sitting next to me and he made this objection or question that why do you people commemorate Karbala after 1400 years? And again he asked the question that why do you commemorate Karbala by doing mourning and by weeping and crying and beating your chest? I think those questions were replied in those two majalis. But the last thing, if you remember, he quoted the practice of Christian community. He said that Christians, only one day they do mourn, okay, on the day of Good Friday, on the day of crucifixion of Prophet or their Lord, Hazrat Isa alayhi salam. But the day after or 2 days after, it is Easter Sunday, and on that day they celebrate, they rejoice, they express their happiness and gladness. So why shouldn't you people do like this? At least from Roze Sayyum or the day of Sayyum, 12th of Muharram, you should celebrate. You should start celebrating, and throughout the year, like Christians, you should celebrate. To reply this question, I ask you, if anybody asks such thing from you, especially if somebody is Christian and he asks the same question from you, then ask him
that what are the messages that you get from the crucifixion of Jesus? He was crucified. But what are the messages that you get from that crucifixion? Believe me, he will be blank. He will not be able to say a single sentence. It was a great event for them, though we believe that he was never crucified according to Quran. But according to their belief, he was crucified. So it was a shahadat, it was martyrdom for him. So what are the messages do Christians get from the shahadat or the crucifixion of Hazrat Isa alayhi salam? Ask him, and believe me, he will be blank. So big event, so big sacrifice given by somebody, and people do not get any message from that. It is amazing, it is surprising and shocking even. So one should get a message from this. But Alhamdulillah, our community, we get message from the shahadat of Imam Hussain alayhi salam. And that is independent topic I can inshallah take up later in on some day inshallah when I visit you, that what are the messages of Karbala and what are the messages that we get from the shahadat of Imam Hussain alayhi salam. But this is the first question that you can ask from a Christian guy. The second question I'm asking you, and you can ask a Christian person, that why did the Christian community deviate from the right path? What was the right path? Believe me, they also believed that the right path was unity of God. They also believed in the oneness of God. They also believed in Tawheed. They also would say that Allah or the God is one. But later they started believing that there are three entities: God, Holy Spirit, and Jesus. And these three are collectively God. They are God and they are collectively God. Means unity is equal to Trinity and Trinity is equal to unity. So these are three entities. So why people deviated from the right path, the original belief and original faith? The original faith, as I said, was unity of God. But they deviated. Why? This is a big question you can ask any of the Christians you meet. Actually, if you refer to Tariq or history of Christianity, you will find that the person who started preaching Trinity was Paul, Saint Paul. He was born in 5th AD, and I think he died in 67 AD. Means he saw the time of Hazrat Isa alayhi salam. But he was a convert. He was actually a Jew, a Yahudi. And then he converted to Christianity. Like in Islam, Abu Sufyan converted to Islam. He was the biggest enemy. Abu Sufyan was the biggest enemy of Islam, but later he converted to Islam, and this was actually a hypocrite, a munafiq. Likewise, Saint Paul, you believe me, when you refer to their history, I am not talking about our history, their history says that this person was a munafiq, was a hypocrite. He was the first person who initiated the idea of Trinity. And then he started preaching. And then, after 3 centuries, in almost last part of the 3rd century, among the Christians, there was a great debate on this issue even, about Trinity and unity. There was a great debate. The Christian community was divided even. And there were two great personalities on both sides. On one side, there was Arius. He was a saint, he was a priest, Arius. And on other side, Athanasius. This person, the other side person, Athanasius, would say that there are three entities. He believed in Trinity, but this Arius would believe in unity. And there was a great debate. On his side, means on the side of Athanasius, there was Alexander, not the Alexander the Great, but Alexander, the Bishop of Alexandria. These people, all of them belonged to Egypt.
They were Egyptians, but they were divided into two groups. On the first council of Christianity, the first council, which took place in 325 AD. Why I am quoting these things? Because I want to prove that because of Azadari, alhamdulillah, our faith is safe. This is the barakat of Azadari. This is the barakat of Shahadat of Imam Hussain alayhi salam and commemoration of his Shahadat. In 325 AD, the first council of Christians took place or was held in Nicaea. It is a city in the present day Turkey. Okay? It was under the rule of Constantine, who was the emperor of Rome. Okay? Under him, under this council, it was then decided that Trinity will be the future belief of Christians. Actually, there is a book written by some Yahudi guy, some Jewish guy in America. I just bought this book, I think 3 or 4 years back. The name and the title of book itself says the reality. The title of the book is When Jesus Became God. And there is a whole controversy has been discussed in this book. If you refer to that book, you will find these things. Okay, now come to Islam. On the Aimma side, on the Masumeen side, Shia Islam, there is no deviation, alhamdulillah. From day one, we believe in one God, one Allah. We believe in oneness and unity of Allah. Likewise, we believe in the Risalat of Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. We still believe in his Risalah. Likewise, we believe in Imamat of 12 infallibles. So we never deviated from our path. But what was the reason? Even Sunnis, the other sects, we believe that they deviated. Now their namaz, their roza, their wuzu, everything is different from us. Why? Actually, somebody asked this night, there at the other center, that why our wuzu differs from the wuzu of Ahl Sunnah. Because the ayah is same. I said, you know, that in the ayah, there is a word, there is an alphabet, Bay. This Bay, Sunnis believe is not the part of actually Quran. Means they say this is something extra, Mazid, Faltu. The ayah says, Ya ayyuhalladhina amanu, idha qumtum ila salat. Oh, you believe, when you stand up for salat, فَغَسَلُوا وَجُوهَكُمْ. You wash your face, وَأَيْدِيَكُمْ. You wash your hands, وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ. Be. This Bay is simple alphabet Bay, nothing else. But Sunnis started doing masa of their head, first of all, the whole head. They do like this. And then they started washing their feet. But in our sect, we do masa, only a part of head is wiped. This is the masa, the Shia masa. And only the masa of feet. Feet are not washed. So there is a big difference. The ayah is same. But a person came to Imam Jafar as-Sadiq alayhi salam. He said that, "O Imam, what is the difference?" The same question was asked. And Imam said, you know, and the guy asked that, why do Sunnis, they wash their feet and they do masa of their whole head? So Imam said, because they were not able to understand the meaning of Bay. Single alphabet, Bay. And then he explained the meaning of Bay. With the help of any dictionary, you will never find the meaning of Bay. And that's why Sunnis believe that this Bay is extra. But we believe no. Imam said the meaning of Bay is only a part. Is only a part. So when you wipe your head, only a part should be wiped. And also, when you wipe your feet, only a part is enough. So this is the meaning of Bay.
So what I want to say, that because we stick to our infallible imams and we started doing azadari through the azadari, the message, the whole teaching of Aimma was transmitted, and this made the teaching intact. And with the barakat of azadari, we have fresh, original and intact deen, alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So collectively, and I want to conclude with these words, that the philosophy behind the azadari is to keep religion intact, to keep the message of Karbala intact, and to do what Prophet would do, inshallah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. आते हैं अब उर्दू पार्ट की तरफ, और उर्दू पार्ट में मैंने अभी जो खुतबे की लाइनें पढ़ी, कल मैंने वादा किया था इन लाइनों का भी, अगर आपको याद हो, कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वसीयत, उनकी वसीयत के चंद कलमे आज रात मुझे पेश करने थे। आज रात घर मजमा कम है, मगर ये कि मैसेज आप जो मजलिस कभी मौका तो दोबारा प्ले भी कीजिएगा इंशाअल्लाह। कभी कभी मैं ऐसी गुजारिश करता हूँ, और वो ये है कि आज की मजलिस, अब तक अगर आपने गौर किया हो, आज़ादारी से मुताल्लिक़ दोनों मजलिसें थी, आज़ादारी की अहमियत, आज़ादारी का फ़लसफ़ा, आज़ादारी की वजह, और वो भी ऐसी कि जिससे हम समझ सकें कि हम जो कर रहे हैं वो सही है। लेकिन अगली आज जो बात हम करने जा रहे हैं, मैं मौजू बता दूं, वो ये कि आज़ादारी को लाहक ख़तरात, कौन कौन से ख़तरे आज़ादारी के को लाहक है इस वक्त, कौन कौन से डेंजर हैं कि जो आज़ादारी को ही ख़राब कर देंगे। मैं अभी बात करता हूँ उनकी। पहले मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उस वसीयतनामे को आपके सामने पेश करूँ, उसके चंद जुमले। एक बात आप ये भी याद रखिए कि जब भी कोई इमाम, कोई मासूम अपनी वसीयत करता था, हमेशा उनका हर कलाम, बल्कि हमारा भी, हमें भी सीखना चाहिए, हर ख़त, हर वसीयतनामा, हर डॉक्यूमेंट बिस्मिल्लाह से शुरू होना चाहिए। अगर हम वहाँ पे नहीं लिख सकते तो ज़बानी बोल सकते हैं बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह से शुरू है। उसके बाद इमाम अपने वसीयतनामे में, हर इमाम ने अपने वसीयतनामे में हमेशा अपने अकीदे का इजहार किया है। हाज़ा मा औसा बिही अल हुसैन इब्न अली अलैहिस्सलाम, कह रहे हैं खुद ही अपने बारे में कि ये वो वसीयत है कि जो हुसैन इब्न अली कर रहे हैं। और उसके बाद इमाम गवाही देते हैं, अल्लाह, वही जो हम लोग कलमा पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही दे रहे हैं इमाम अल्लाह के एक होने की, पैगंबर के रसूल होने की, और उसके बाद अपनी वसीयत को, अब ये जो मेन हिस्सा है वो मैं पेश कर रहा हूँ। फरमा रहे हैं कि मैं इन्नी लम अखरुज अशरन वला बतरन वला मुफसिदन वला जालिमन, ना तो मैं सैर और तफरीह के लिए निकला हूँ, ना मैं किसी मौज मस्ती के लिए निकला हूँ, बल्कि और ना ही मैं फसाद करने के लिए निकला हूँ, ना ही मैं किसी पर जुल्म उठाने के लिए निकला हूँ। इन्नमा खरजतो लितलबिल इस्लाह फी उम्मति जद्दी, मैं सिर्फ इसलिए निकला हूँ। इन्नमा का मतलब यहाँ पर क्या, सिर्फ और सिर्फ इसलिए, मैं सिर्फ और सिर्फ इसलिए निकला हूँ कि मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ। आप लोग कम है लेकिन गौर से सुनिएगा, मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ, नाना की उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ। ये पहला जुमला दरअसल यहाँ से शुरू हो रहा है कि मैं क्या करना चाहता हूँ। ये पहला जुमला, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह, रसूल की उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ। दूसरा जुमला कह रहे हैं, उरीदु अन आमुरा बिल मारूफ व अनहा अनिल मुनकर, मैं इरादा रखता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं अम्र बिल मारूफ करूँ और नहीं अनिल मुनकर करूँ। तीसरा जुमला क्या कह रहे हैं, फरमा रहे हैं कि व असीरा बसीरत जद्दी व अबी, और मैं चाहता हूँ कि अपने नाना की सीरत यानी तरीक़ेकार पर, रविश पर अमल करूँ और अपने बाबा की सीरत पर अमल करूँ। तो तीन जुमले हो गए, मैं अपने नाना की उम्मत की इस्लाह करना चाहता हूँ, दूसरा जुमला मैं अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर करना चाहता हूँ, तीसरा जुमला मैं सीरत पर अमल करना चाहता हूँ, सुन्नत पर अमल करना चाहता हूँ अपने नाना और अपने बाबा। ये तीन जुमले हैं बेसिकली। लेकिन ये तीन जुमले आप याद रखिए, आज के मैनेजमेंट के क्लास में भी जाएंगे तो यही चीज पढ़ाई जाती है। आज जब भी आप कोई बहुत बड़ा काम करने जा रहे हो, कोई प्रोजेक्ट हो आपके सामने, ऊपर क्या लिखा होता है उस प्रोजेक्ट पे, सबसे पहले चीज होती एम या गोल या ऑब्जेक्टिव। आप ऑब्जेक्टिव लिखते हैं और ऑब्जेक्टिव नॉर्मली क्या होता है, बहुत ही वेग बात होती है, कुल्ली बात होती है, बड़ी जेनेरिक सी बात होती है। मैं मिसाल दूं,
میں اپنے ادارے کا مثلا کہہ رہا ہوں، میں نے ایک ادارہ بنایا، اس ادارے کا میں نے مقصد کیا لکھا اوپر، قوم کی فلاح و بہبودی۔ اب قوم کی فلاح بہت سے طریقوں سے ہو سکتی ہے، یہ تو بڑی کلی بات ہو گئی۔ میں قوم کی علمی اصلاح کروں گا، فلاح چاہوں گا، یا اقتصادی کروں گا، یا اور کسی طریقے سے مثلا ان کے لیے کوئی ہیلتھ میٹرز کو سالو کروں گا، یہ بھی واضح نہیں ہوا۔ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، امام فرما رہے ہیں۔ اگلا جملہ ہمیشہ مینجمنٹ کی کلاس میں کیا پڑھا جاتا ہے؟ پہلا والا ایم ہوتا ہے، دوسرا والا اسٹریٹجی ہوتا ہے۔ اسٹریٹجی کیا ہوگی؟ پالیسی کیا ہوگی؟ امام فرما رہے ہیں میری پالیسی کیا ہے؟ میں کوئی اور طریقہ نہیں اپنانے والا ہوں، بلکہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تیسرا اسٹیپ مینجمنٹ کی کلاس میں آج پڑھایا جاتا ہے کہ لائن آف ایکشن ہونا چاہیے۔ میں نے اپنے ادارے کی مثال دی آپ کو، فلاح و بہبود کرنا چاہتا ہوں۔ اگلی چیز میں کچھ تو بتاؤں گا نا کیسے فلاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں نے آگے بات کھولی کہ میں علمی اصلاح کرنا چاہتا ہوں یا علمی فلاح کے لیے کام کروں گا، لیکن ابھی بھی بات پوری نہیں ہوئی، کیسے علم۔ اگلی تیسرا اسٹیپ ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ لائن آف ایکشن ہوتا ہے کہ ہم کلاس لگائیں گے، اسکول کھولیں گے، یا لوگوں کو صرف اسکالرشپ دے دیں گے اور علمی فائدہ ہو جائے گا۔ یہ تیسرا لیول ہوتا ہے، یہ تیسرا اسٹیپ ہوتا ہے۔ امام تیسرے اسٹیپ میں کہہ رہے ہیں کہ میں سیرت پر عمل کروں گا اپنے نانا اور بابا کی۔ سبحان اللہ۔ کتنا جامع بیان پیش کیا ہے امام۔ آج جو چیز پڑھائی جا رہی ہے وہ 3 جملوں میں وہی نپٹا دی پہلے ہی، اور بتا دیا کہ میں جو پروجیکٹ لے کے چلا ہوں، میں جو کام لے کے چلا ہوں، وہ 3 اس کی چیزیں یہ رکن ہے۔ ایک میرا مقصد ہے، دوسرے وہ اسٹریٹجی ہے، اور تیسرے وہ لائن آف ایکشن ہے جس سے میں اپنے اس مقصد تک پہنچوں گا۔ سبحان اللہ۔ ایک بات اور بھی آپ یہاں پر بس ایک اور سن لیے، اس کے بعد نتیجے نکالنا شروع کرتے ہیں۔ آپ یہ بھی دھیان رکھیے کہ ایک بات کہاں کہی جا رہی ہے۔ امام اپنی اسپیچ میں یہ بات کہہ رہے ہیں؟ نہیں۔ امام اپنے کسی خط میں یہ بات کہہ رہے ہیں؟ نہیں۔ امام وصیت نامے میں یہ بات کہہ رہے ہیں۔ دنیا کا، آپ یاد رکھیے گا یہ بات، دنیا کا سب سے زیادہ معتبر ڈاکیومنٹ وصیت نامہ ہوتا ہے کسی بھی انسان کا۔ دیکھیں یاد رکھیے، ہماری زندگی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ آپ سارے ڈاکیومنٹس دیکھتے چلے جائیے، زندگی کے شروع سے لے کر آخر تک جو ڈاکیومنٹس، جو دستاویز، جو کاغذات بنتے ہیں، ان سب میں جھوٹ کا شائبہ رہتا ہے۔ جھوٹ ہو سکتا ہے موجود ہو۔ بچہ پیدا ہوا کسی کے گھر میں، اب بچہ تو ابھی پیدا ہوا، اسے نہیں معلوم ہے۔ ہمارے ہندوستان پاکستان میں بہت رائج ہے یہ بات کہ اس کا برتھ سرٹیفکیٹ ہی نقلی ہوتا ہے۔ پیدا ہوا مثلا مارچ کے مہینے میں، لکھا جائے گا نومبر میں پیدا ہوا۔ پیدا ہوا سن 2011 میں، لکھا جائے گا سن 2012 میں۔ جھوٹ یہیں سے شروع ہوا، یعنی اس کا برتھ سرٹیفکیٹ کوئی گارنٹی نہیں صحیح ہو۔ تھوڑا بڑا ہوا بچہ، پاسپورٹ بنا، تو پاسپورٹ چونکہ بیسڈ ہے اس برتھ سرٹیفکیٹ پہ، پاسپورٹ بھی جھوٹا ہے۔ اکثر کیسز میں جھوٹا ہے۔ بچے کو بھی نہیں پتا میں کس دن پیدا ہوا۔ آپ اپنے بزرگوں سے پوچھئے گا، وہ اپنی صحیح ڈیٹ آف برتھ بتا ہی نہیں پائیں گے آپ کو۔ پتا نہیں، ابا نے جو مرضی آئی تھی لکھوا دی تھی، اماں نے جو مرضی آئی تھی لکھوا دی تھی۔ اسی طریقے سے ہونا، یعنی پہلے 2 ڈاکیومنٹ نقلی جعلی، اگلی پڑھنے کے لیے گیا بچہ تو اس میں جو اس کی تاریخ ولادت لکھی گئی وہ بھی ہو سکتا ہے جھوٹی ہو، اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو نمبر مل رہے ہیں وہ بھی کوئی پکا نہیں کہ اس کی ایبلٹی کے حساب سے ملے ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہو سکتا ہے یہ نمبر بھی جعلی ہو، اس میں ہو سکتا ہے کسی کی صحیح سفارش ہو، یا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ نمبر کسی طریقے سے نقل کر کے بڑھائے گئے ہیں، تو اس میں بھی جھوٹ، سچ، برائی، اچھائی، سب چیز کا شائبہ۔ آگے جتنے ڈاکیومنٹ بنیں گے ان پر بیسڈ ہوگی نوکری، وہ بھی جھوٹی ہوگی، دراصل اس میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ لیکن دنیا کا اکیلا ڈاکیومنٹ جس کو دنیا بھی، میں نہیں صرف کہہ رہا ہوں کہ اسلام یا شیعت، ساری دنیا بھی جس کو سب سے زیادہ معتبر مانتی وہ وصیت نامہ ہے۔ آپ کو ہر کاغذ کے ساتھ نوٹرائز اور اسٹیمپ پیپر اور فلاں کی ضرورت ہے۔ پاسپورٹ کے لیے ایک سیل ہونا ضروری ہے، پاسپورٹ کی ایک خاص بکلیٹ ہونا ضروری ہے، مگر وصیت نامہ اگر پلین پیپر پر بھی لکھا ہے تو وہ معتبر ہے، اس لیے کہ وہ ہمیشہ آدمی سچ بولتا ہے۔ کیوں؟ آخری جب ایام ہوتے ہیں، آخری گھڑیاں ہوتی ہیں زندگی کی، تو ساری دنیا مانتی کہ انسان سچ بولتا ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کا قاعدہ ہے کہ اگر کوئی مجرم بھی ہو تو پولیس جو اس سے آخری بیان لے رہی ہوتی ہے، وہ چاہے ایک پولیس والا موجود ہو، جج صاحب بھی نہیں، وکیل صاحب بھی نہیں، نوٹری والا بھی نہیں، کچھ نہیں ہے،
ایک اکیلا پولیس والا اور مجرم کا بیان ہے، مجرم جرم کر کے آیا تھا لیکن آخری بیان اس کا معتبر ہوتا ہے۔ یعنی انسان کی وصیت سب سے زیادہ، چاہے زبانی ہو چاہے لکھی ہو، سب سے زیادہ معتبر چیز ہوتی ہے۔ اگر آپ تمام، کل بات ہو رہی تھی کہ بہار الانوار کی بہت ساری چیزیں نقلی اور ایسی ہیں اور غیر معتبر ہیں وغیرہ وغیرہ، سب کچھ چھوڑ دیے، اگر وصیت نامے پر صرف فوکس کیجئے تو سب سے زیادہ معتبر چیز، اور امام حسین علیہ السلام اس وصیت نامے میں سب سے اہم چیز بیان کر رہے ہیں کہ میرا مقصد کیا ہے، میں اس کربلا کو کیوں رچنے جا رہا ہوں، کیوں سجانے جا رہا ہوں، اور یہ پورا مقصد امام کا نکل کے ہمارے سامنے آ گیا۔ عزیزوں، میں بس ایک زحمت اور ایک سوال آپ سے، تو میں نے جیسے کہا تھا کہ اب نتیجے پہ سوال یہ ہے، امام نے کہا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، نکلا ہوں، بلکہ یہ کہا میں نکلا ہوں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا صرف اسی دور کی امت کی اصلاح؟ سبحان اللہ! کیا اسی دور کی امت کی اصلاح؟ نہیں، دنیا کا قاعدہ ہے کہ جب کوئی ٹائم کی لیمٹ نہ لگائی جائے تو یہ کلام مطلق ہوتا ہے اور ہر زمانے کے لیے ہوتا ہے۔ جب آپ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو کیا ایک منٹ کے لیے، اگلے منٹ میں کافر ہوں؟ نہیں، کلام میں ایسا میں نے کچھ نہیں کہا، میں کہہ رہا ہوں میں گواہی دیتا ہوں اللہ ایک ہے، اب یہ گواہی میری مرتے دم تک بلکہ آخرت میں بھی رہے گی، اس میں نے کوئی قید نہیں لگائی۔ جب کلام میں کوئی کنڈیشن نہ لگائی جائے، انکنڈیشنل ہو بات، تو اس کا مطلب ہر زمانے کے لیے ہوتی ہے۔ سبحان اللہ! امام فرما رہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کرنے جا رہا ہوں، یہاں تک یہ بھی نہیں کہا اس میں کہ میں مرنے جا رہا ہوں، یہ بھی نہیں کہا کہ میں شہید ہو کے اصلاح کروں گا، کچھ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا ہے کہ میں اصلاح کرنے جا رہا ہوں۔ شہادت تو راستے کا ایک پڑاؤ ہے، شہادت تو راستے کا ایک پڑاؤ ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ شہادت تو سن 61 ہجری کا عاشور تو ایک چنگاری ہے کہ جو امام نے کریٹ کی ہے، اسپارک ہے، اگنیشن ہے، سٹارٹ ہے، اس کے بعد تو ایک موومنٹ شروع ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام اپنی زندگی میں تو اپنے نانا کی امت کی اصلاح کر ہی رہے ہیں، زندگی کے بعد کے بھی ذمہ دار ہیں۔ سبحان اللہ! اب بعد میں بھی حسین ذمہ داری لے رہے ہیں، گارنٹی لے رہے ہیں کہ میرے نانا کی امت بگڑے گی نہیں۔ جو بات میں نے انگلش پارٹ میں کہی، عیسیٰ نے یہ ذمہ داری نہیں لی تھی، حسین نے یہ ذمہ داری لی ہے کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں گا، اور وہ بھی کیسے، یہ نہیں کہا مر کے بس کروں گا، اور اب قیامت تک حسین امت کی اصلاح کرتے رہیں گے، قیامت تک، مگر کیسے کریں گے، حسین ہے نہیں، تو حسین نے موومنٹ چھوڑا جس کا نام عزاداری ہے۔ اب یہ عزاداری سب چیز کی اصلاح کرے گی، دین کی اصلاح کرے گی، دین کو صحیح راستے پر رکھے گی، کسی دین والے کو، اہل دین کو بہکنے نہیں دے گی، ہونا یہی چاہیے نا بھائی۔ میں نے غلط نتیجہ تو نہیں نکالا، ایک صلوات پڑھ دیا۔ بس یہاں تک میں لانا چاہتا تھا۔ اب میں ایک فارسی کا شعر پڑھ رہا ہوں، شاید کبھی پڑھا ہو آپ کے سامنے، اور جو جہاں تک لا کر کے جو بات ساری کہنی وہ آپ کہنی ہے۔ فارسی کا شعر ہے، شعر سے پہلے اس کا مطلب بیان کروں۔ ہر چیز پرانے زمانے کا شعر ہے، اس زمانے میں ریفریجریٹر نہیں ہوتے تھے، جو لوگ چیزیں سڑتی تھی، خاص طور سے گوشت، کھال، یہ سب سڑتا تھا، تو کھال کو اب بھی سڑنے سے بچانے کے لیے کیا کرتے ہیں، نمک لگایا جاتا ہے، نمک لگا کے کھال کو رکھ دیا جاتا ہے، کھال نہیں سڑتی، روزانہ نمک لگایا جاتا ہے، اس پہ لگایا جا رہا ہے، کھال جانور کی سڑے گی نہیں۔ لیکن اگر یہ نمک ہی سڑ گئے کسی دن، فارسی کا شعر کہہ رہا ہے، کیا ہے، ہر چه به گندد نمکش بزنند، جو چیز سڑتی ہے اسے نمک سے اس پہ نمک لگایا جاتا ہے۔ وائے بے روزی کے نمک بگندد، وائے ہو اس دن پر کہ جس دن نمک ہی سڑ جائے۔ عزاداری ہر چیز کی اصلاح کرے گی، وضو کی اصلاح کرے گی، روزے کی اصلاح کرے گی، حج کی اصلاح کرے گی، زکوٰۃ کی اصلاح کرے گی، خمس کی اصلاح کرے گی، مگر وائے ہو اس دن پر کہ خود عزاداری میں زنگ لگ جائے۔ ہم عزاداری کو معاف کیجئے گا، ہم وہاں پر لے آئے ہیں کہ جہاں پر ہم نے عزاداری کو بہت پلیوٹ کر دیا ہے، بہت معذرت کے ساتھ، یہی میں کہہ رہا تھا، یہاں تک لانا چاہ رہا تھا۔ عزاداری کی شکلیں کیا کرتی ہیں،
عزاداری کو ہم نے کہاں پہنچا دیا، کتنا کمرشلائز کر دیا ہے سبحان اللہ، صحیح، کتنا کمرشلائز کیا. آپ میں کچھ باتیں کوٹ کر رہا ہوں اور آپ کہہ دیجئے گا، اور میں نے یہ معتبر لوگوں سے سنی اس لیے کوٹ کر رہا ہوں. نوحے و خان لوگ جو ہیں، ان کے نوحے کی سیڑھیاں تیار ہو جاتی ہیں کب؟ شوال میں، ذیقعد میں، نہیں محرم سے 2-3 مہینہ پہلے. اور جو صاحب وہ سیڑھی تیار کرتے ہیں، جو اس میں نوحہ خواں ہوتے ہیں، وہ میں نے سنا ہے کہ باقاعدہ ایک مجمع میں لے کے آتے ہیں، اور اس مجمع میں عام لوگ نہیں ہوتے ہیں بلکہ ڈسٹریبیوٹرز ہوتے ہیں. اس کے بعد بڈ لگائی جاتی ہے، بولیاں لگتی ہیں، جو اچھی بڈ لگاتا ہے وہ اس کو دی جاتی ہے. یہ کمرشلائزیشن آف عزاداری نہیں تو پھر کیا ہے؟ تم کون ہوتے ہو حسین کے غم کو ایسے بیچنے والے؟ تمہیں سب کچھ، اگر تمہیں بزنس ہی کرنا ہے تو خون زہرا پر خون حسین پہ نہ کرو. اس سے آگے اگر آپ چلیں گے تو شو آف اتنا ہو چکا ہے عزاداری میں، ہم نے بھر دیا لا کر کے. سب پولوشن ہے عزاداری میں جو ہم نے ڈالا ہے. ایک مثال بھی دے دوں آپ کو. اگر کوئی انسان بہت پیاسا ہو، بہت پیاسا ہو، ضروری نہیں ہے مسلمان ہو، غیر مسلم کوئی بھی گورا کالا آپ کو سڑک پہ ملے، گرمی کے ایام میں بہت پیاسا ہو، لو چل رہی ہو، پسینہ ٹپک رہا ہو، اس کے پیاس لگی ہو، ہونٹ سوکھ رہے ہو، آپ سے کہہ بھی رہا ہو پانی دو، آپ اس کے سامنے ایک گلاس میں ٹھنڈا صاف ستھرا پانی لے کے آئیے، اور ابھی دینے سے بس پہلے ایک مکھی پکڑیے اور اس گلاس میں ڈال دیجیے. کیا وہ آدمی پیے گا اس پانی کو؟ باوجود اس کے کہ پیاسا ہے نہیں پیے گا. ہم نے کچھ ایسا ہی کیا حضور والا. دنیا بہت پیاسی تھی اسلام کی، شیعت کی، مگر ہم نے اس شیعت میں اپنی طرف سے اتنی مکھیاں ڈال دی ہیں کہ اب دنیا اس کو لینے کو تیار نہیں. ایک صلوات پڑھیے. اب لوگ لینے کو تیار نہیں. ہم نے اس میں یہ کہاں کس نے شرط لگائی؟ ہوں گے، میں مانتا ہوں بہت بڑے شاعر تھے علامہ اقبال، انہوں نے ایک لفظ کہا اپنے اشعار میں، شعلہ بیانی واعظ قوم کی شعلہ بیانی نہ رہی. وہ اس میں شکوہ میں، جواب شکوہ میں بن. ہم آپ سے پوچھتے ہیں اس منبر پر کب شعلہ بیانی میں آیا؟ کس کی آپ نے شعلہ بیانی سنی؟ جناب موسیٰ کے میں بتاؤں، انبیاء سے شروع کروں یا ائمہ سے شروع کروں یا ان کے ماننے والوں سے، اصحاب سے شروع کروں؟ کہاں سے شروع کروں؟ جناب موسیٰ کی زبان میں تاریخ کہتی ہے، حتیٰ کہ قرآن میں بھی وہ آیت آ گئی کہ زبان میں لکنت تھی. حتیٰ جا رہے تھے فرعون کے دربار میں تو اللہ سے دعا کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی. یہ جو میری زبان میں گرا ہے اس کو کھول دے. اس کا مطلب زبان میں کوئی شعلہ بیانی نہیں تھی، حق بیانی تھی، شعلہ بیانی نہیں تھی. اصل چیز ہے حق بیانی. شعلہ بیانی کب سے معیار بن گئی. لیکن اب منبر پر کامیاب وہی انسان ہے کہ جو شعلہ بیان ہو، جو ہلا دے منبر کو. ایک بات اور آپ کی خدمت میں عرض کروں. پیغمبر اسلام نے ایک خواب دیکھا تھا، قرآن مجید میں وہ آیت موجود ہے. خواب دیکھا ایک رات رسول نے. کیا خواب میں دیکھا؟ کہ میرے منبر پر بندر اچھل رہے ہیں. رسول جب جاگے تو بے انتہا غمگین، بہت غمگین کہ یہ کیا ہونے والا ہے کہ میرے منبر پہ بندر اچھلیں گے. رسول کا خواب سچا ہوتا، ہمارے آپ کے جیسا خواب نہیں کہ جھوٹا ہو. رسول بہت غمگین تھے. آیت نازل ہوئی، اللہ نے دلاسا دیا، اللہ نے کہا کہ نہیں، تسکین دی کہ گھبراؤ نہیں، ہم اس دین کی حفاظت کرنے والے ہیں. مگر اللہ کا دلاسا اپنی جگہ. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آج کس قوم کے خطبہ، ذاکرین، سپیکرز کہوں، کس قوم کے اپنے ڈائس پر اس طرح سے اچھلتے ہیں جیسے ہمارے قوم کے؟ بتائیے گا مجھے. میں نے بہت سارے ہندوؤں کو اسپیچ دیتے ہوئے، ان کے لیڈرز کو، ریلیجس لیڈرز کو اسپیچ دیتے ہوئے سنا ہے. بڑی آسانی سے اسپیچ دے رہے ہوتے ہیں. آپ نے کرسچنز کو سنا ہے خوب، کیا چیخ رہے ہوتے ہیں، کیا چلا رہے ہوتے ہیں، کیا ہنگامہ کر رہے ہوتے ہیں؟ نہیں. یہودیوں کو سن لیجیے. آپ کے ملک میں جتنے دین موجود ہیں سب کے لیڈرز کو سنیے. حتیٰ یہ کہ اہل سنت کے مجمع میں جائیے، ان کے یہاں بھی جمعے کا خطبہ سنیے، ان کے یہاں بھی اور تقریریں سنیے. کون چیخ رہا ہوتا ہے، کون ہنگامہ کر رہا ہے؟ سوائے ایک، اور وہ ہماری، معاف کیجیے گا، ہماری قوم. بعض موقعوں پر منبر پہ جو حالات ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہوں گے. کیا پیغمبر یہ چاہتے تھے
کیا یہ ہے دین؟ کیا اس طرح سے پیش کیا جانا دین؟ اس سے بھی آگے بات کیا بتاؤں کہ کہاں تک جاتی ہے۔ یہ میں بار بار کہتا ہوں، یہ ہماری اور آپ کی چیز نہیں عزاداری، کھلواڑ نہیں عزاداری، یہ ایک میراث ہے عزاداری۔ یہ ہماری آپ کی چیز نہیں، یہ امانت ہے جو ہمارے پاس رکھی ہوئی ہے کچھ دنوں کے لیے، لے لی جائے گی ہم سے۔ وارث اس کا کون ہے پتا ہے آپ کو؟ وہ آخری امام، وہ وارث ہے کہ جو اس عزاداری کا اصل وارث کچھ دنوں کے لیے ہمارے پاس بطور امانت آئی ہے، مگر ہم اس امانت کا کیسا خیال کر رہے ہیں یہ دیکھیے گا۔ یہ بتائیے کہ آپ نے اپنے مجمع بھی دیکھیں، دوسرے مجمع بھی، ہمارے مجمع میں اور ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اس مجمع میں اس فرش پر معصومین آتے ہیں، یہاں تک کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہمارے امام آتے ہیں، نہیں ہے عقیدہ، سب مانتے ہیں۔ دوسری قوم یہ مانتی ہے کہ حضرت عیسیٰ آتے ہیں، چرچ میں آتے ہیں، ہندو مانتے ہیں، نہیں مانتے، یہودی مانتے ہیں کہ موسیٰ آتے ہیں فرش پر، نہیں مانتے، کوئی قوم نہیں مانتی۔ اور پھر جب کوئی قوم نہیں مانتی اور صرف ہم مانتے ہیں تو ہمارا رویہ کیا ہوگا؟ بعض محفلوں میں، بعض مجلسوں میں جا کے دیکھیے، کھلڑ ہے، ایک شور ہے، ایک ہنگامہ ہے بس۔ اگر یہ ہم مانتے ہوتے کہ امام نہیں آتے تو ہمارا پھر کیا حال ہوتا؟ اگر ہمارا یہ عقیدہ ہوتا کہ بی بی نہیں آتی تو کیا حال ہوتا؟ جب اب یہ حال ہے کہ جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ بی بی آئی ہوئی، یہی تمیز و تہذیب ہے کہ ہم ان کے سامنے ایسے اچھلیں اور کودیں؟ بعض موقع پہ تو آواز بھی نہیں سنائی دیتی، اسپیکر کہہ کیا رہا ہے، شاعر کیا کہہ رہا ہے، اتنا شور، اتنا ہنگامہ، اتنی ادھم، اتنی کود۔ یہ ہے عزاداری، ہم نے اسے بہت پلیوٹ کر دیا، یہ ائمہ کی میراث تھی، کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ عزیزوں بعض موقع پر تو لیمٹس کراس ہو گئی ہیں، معاف کیجئے گا میں آج ایسی باتیں کہہ رہا ہوں کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں خطرہ ہے کہ جو عزاداری کو لائے۔ اور آپ اگر یہ کہیں کہ مولانا آپ تو شیعہ وہابی ہیں تو مجھے اس کی بھی پرواہ نہیں، بہت یہ سب ٹائٹل وائٹل ملا کر سب سے پہلے آپ مجھے یہی کہہ سکتے ہیں، کوئی بھی کہے گا، دو باتیں کہتے ہیں، آپ دشمن عزاداری ہیں، آپ شیعہ وہابی ہیں، تو میں بھی جواب میں ان سے کہہ دیتا ہوں ایسے لوگوں سے کہ میں شیعہ وہابی ہوں، آپ شیعہ بریلوی ہیں۔ شیعہ سچا، شیعہ اصلی تو کوئی بھی نہیں، نہ ہم نہ آپ، ہم شیعہ وہابی ہو گئے، ہمارا عقیدہ خراب ہے، آپ کہہ رہے ہیں ہم عزاداری کے مخالف ہیں، تو آپ بھی شیعہ بریلوی والے ہیں۔ بریلوی کیا کرتے ہیں بھائی؟ مزاروں پہ جاتے ہیں، اسی طرح سے انہیں حال آتا ہے، جھوما کرتے ہیں، ہنگامے کرتے ہیں، تو آپ بھی ویسے ہو گئے۔ اگر آپ یہ کہیں کہ میں دشمن عزاداری ہوں تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، دشمن عزاداری اگر ہم ایسے لوگ ہیں تو پھر وہ لوگ کون ہیں کہ جنہوں نے ایسی مجلسیں پڑھ دی یا ایسی شاعری کی جس کے بعد کرفیو لگ گیا، وہ مجلس ہی بند ہو گئی، وہ جلوس ہی بند ہو گیا؟ وہ دشمن عزاداری نہیں ہے۔ جنہوں نے جھگڑے کروا دیے، کرفیو لگوا دیے، وہ کون نہیں؟ پھر وہ محب عزاداری، وہ مدافع عزاداری، انہوں نے سب سے زیادہ ڈیفینڈ کیا عزاداری کو۔ وہ عزاداری کے دشمن نہیں کہ جنہوں نے سنیوں کا آنا ہی بند کروا دیا، وہ عزاداری کے دشمن نہیں جنہوں نے غیر قوم، ہمارے یہاں تو حتیٰ ہندو بھی آتے تھے عزاداری میں شرکت کرتے تھے، اب کوئی نہیں آتا، ہندو تو چھوڑو، پہلے سنت نہیں آتے، اور وہ ان کو بھی چھوڑو، ہمارے یہاں کے اب سیریس شیعہ بھی نہیں آتے، کیونکہ کہتے ہیں کہ یہ کیسا ہنگامہ ہے۔ آپ چھوڑ دیجئے، کسی یہیں پر نئے کنورٹ کو لے آئیے، ذرا سا نو مسلم کو لائیے اور ہمارے ان مجموعوں کو دکھا دیجئے ذرا سا ایک نگاہ، کیا سمجھے گا، کیا جانے گا، کیا تاثر لے گا، پہلا اس کا امپریشن کیا ہوگا، کیا سمجھے گا؟ ایک ہنگامہ ہے، ایک شور ہے، ہلڑ، یہ دین ہے۔ اس طرح سے امام جعفر صادق علیہ السلام کے 4000 شاگرد تھے، 4000 کا مجموعہ آپ کی کسی مجلس میں آسانی سے کیا مشکل سے بھی نہیں ہوتا جلدی، 4000 ایسے اچھلتے تھے۔ امام کیا کم باتیں کہتے تھے مجھ جیسے جاہل سے، تو بہت بہت اچھی باتیں کہتے تھے، لیکن کیا اچھل کود ہوتی تھی؟ میں نے تو کہیں نہیں پڑھا تاریخ میں، کہیں ہنگامہ ہوتا تھا؟ نہیں، ایسا کچھ نہیں تھا۔ تو یہ عزاداری کو خطرے ایسے ایسے لاحق ہیں، اگر آپ کہیں تو نمونے میں میں پیش کروں کیسے کیسے خطرے ہیں۔ ایک سلوات پڑھیں آپ، گھبرانی بس 5 منٹ، 2-4 نمونے۔ منتیں ہماری کہاں تک پہنچ گئی؟ منت کے لیے اسلام میں ہے کہ مستحب کام سے کم کی منت نہیں مانی جا سکتی، مباح کام کی بھی نہیں مانی۔ دیکھیں 5 طرح کے احکام ہوتے ہیں نا، جو لوگ سنڈے اسکول پڑھاتے ہیں وہ خوب جانتے بھی ہوں گے۔ حرام، اس سے کم ڈگری آئیں گے تو مکروہ،
بیچوں بیچ حلال یا مباح، ادھر مستحب ادھر واجب. یہ ایکسٹریم ہے، واجب ضروری ہے کرنا، حرام بالکل نہیں کرنا. ادھر سے آئیں گے تو یہ مستحب ہے، ہائیلی ریکمینڈیڈ. بیچ والی چیز 50-50 کرو یا نہ کرو کوئی فرق نہیں پڑتا. ادھر آؤ گے مکروہ اور یہ آؤ گے تو حرام. کہا ضروری، چاہے کسی کی بھی توضیح مسائل اٹھا کے دیکھیے، اور یہ سب اسلام سے پہنچی چیزیں. ہم صرف اور صرف واجب کی بھی منت نہیں ہوتی ہے، صرف مستحب کام کی منت مان سکتے ہیں بس. مباح کام کی بھی منت نہیں مان سکتے. مباح میں مثال دے رہا ہوں، میں نے سر کھجلا لیا اپنا، یہ مباح کام ہے، اللہ نے حرام میں بھی نہیں کیا، حلال بھی نہیں کیا، مستحب بھی نہیں کہ کوئی ثواب مل جائے، مکروہ بھی نہیں. اگر میں یہ منت مانوں کہ میرا فلاں کام ہو جائے گا، مجھے نوکری مل جائے گی تو میں سر کھجلاؤں گا، تو یہ منت باطل ہے. اسلام میں ایسی منت نہیں ہو سکتی کہ جو مستحب کام کے علاوہ کسی اور کام کے لیے. مکروہ کی بھی اجازت نہیں، حرام کی تو بالکل اجازت نہیں. لیکن اب ہو کیا رہا منتیں. آپ کہاں سے شروع کروں؟ ہندوستان سے شروع کروں کہ پاکستان سے کہ امریکہ سے؟ ہمارے یہاں کی منتیں کیسی کیسی ہیں. انسان کی منت پوری ہوئی، وہ امام باڑے میں جا کر کے ایک ڈبیا سگریٹ کی رکھ کے آیا ہے. یہ منت ہوئی. منت مانی جا رہی ہے کہ ہم امام باڑے کے صحن میں ایک راؤنڈ فائر کریں گے اگر میری فلاں منت پوری ہو، اور لوگ کر رہے ہیں فائر. یہ ہوا اسلام ہے؟ یہ کہاں سے بات کروں؟ دور تک آ جائیے. علم کے سامنے جلوس میں ذبیحہ بکرے کاٹے جا رہے ہیں اور ان کا خون پیا جا رہا ہے. قرآن کی صریح آیت ہے کہ خون پینا حرام ہے کسی بھی چیز کا. قرآن کی صاف صاف آیت ہے، خون پینا ہی حرام ہے. لیکن وہاں منتیں ہیں. لوگ چہرے پہ اپنا خون مل رہے ہیں. کیوں مل رہے ہو بھائی؟ او امام حسین علیہ السلام نے علی اصغر کا خون ملا تھا. علی اصغر سے کیا اس بکرے کا لینا دینا؟ تم گرا رہے ہو دین کو، تم ان کی انسلٹ کر رہے ہو. توہین ہے یہ ان کربلا والوں. یہ دین ایسا نہیں تھا. کہاں ہم نے پہنچا دیا. میں کہتا رہا ہوں کتنی مثالیں دوں گا. بہت ساری چیزوں میں ہندو مذہب داخل ہو گیا، بہت ساری چیزوں میں یہودیت داخل ہو گئی، بہت ساری چیزوں میں تو حتیٰ نشہ لوگ کر رہے ہیں منت مان کے. عزاداری میں نشہ کیا جا رہا ہے. جناب زینب کے روضے کے باہر سیریا میں انسان چرس پی کے جا رہا اندر جا کر کے کہ میں نوحہ پڑھوں گا تو آواز اچھی رہے گی. ہم نے یہ دین کا یہ بیڑا غرق کیا ہے، عزاداری کا یہ حال کیا. عزیزوں دوستوں، میں اس لیے یہ سب نہیں پڑھ رہا ہوں کہ یہ ایک کہانی ہے. کہانی نہیں ہے. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس عزاداری کو بگڑنے نہ دیں، خراب نہ ہونے دیں، پلیوٹ نہ ہونے دیں. اگر یہ بگڑ گئی نا تو سمجھ لیے گا دین کا بیڑا غرق ہو جائے گا. کیونکہ جس انسان نے ضمانت لی تھی نا کہ میں اصلاح کروں گا، میں نے ابھی وصیت نامہ پڑھا امام حسین علیہ السلام. اصلاح تبھی کہ جب ہم مسلمان رہ جائیں گے. اور اگر مسلمان ہی نہ رہ گئے، کہہ رہے تھے میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کروں گا، لیکن جو لوگ یہ کام انجام دے رہے ہیں وہ تو امت سے ہی باہر ہو گئے نا. وہ دین کے دائرے سے باہر ہو گئے. جو چیز دین نے حرام کی تھی وہ حلال کہہ رہے ہیں، تو دین کے دائرے سے باہر ہو گئے. ان کی اصلاح نہیں کریں گے امام اس کی اصلاح کریں، اس کی اصلاح کریں گے جو دین کے دائرے میں ہوگا. اس لیے عزاداری کو تباہ و برباد نہ ہونے دیں. اس میں شہداء کا خون شامل ہے، بے شک پیاسوں کی آہ کراہ شامل ہے، بے شک. آپ ذرا سوچیں تو ہم تو چونکہ بار بار چیزوں کو سنتے رہتے ہیں اس لیے ہماری شاید عادت سی پڑ گئی. ورنہ آپ سوچیں ایک تماچا جو مارا گیا ہے بچوں، میں کس چیز کو پڑھوں؟ حسین کے نامعلوم کتنے ان کے گھر کے بچے تھے جو راستے میں گھوڑوں اور اونٹوں کے پاؤں کے بیچ میں آ کر ختم ہو گئے. ان بچوں کا تو تاریخ میں نام بھی نہیں. بس یہاں تک ہے کہ یہاں پر اس پڑاؤ پر اس منزل پر اتنے بچے تھے، اس کے بعد اس منزل پر اتنے رہ گئے، اس کے بعد اس منزل پر اتنے رہ گئے. یہ بچے کیا ہوئے؟ حسین کے بچے تھے، زینب کے بچے تھے، رباب کے بچے تھے، انہی عورتوں کے جو کربلا میں آئی تھی. سب کہاں گئے؟ ہاں عزیزو، اس میں خون ہے ان بچوں کی پیاس العطش کی صدا شامل ہے اس عزاداری میں. برائے مہربانی اسے برباد نہ ہونے دیں، بچائیں اس کو، اپنی پٹری سے نہ اترنے دیں.
عزیزوں اس کو جناب زینب نے اس شجر کو، اس پیڑ کو، اس پودے کو لگایا ہے، اس کے پھل کو برباد نہ ہونے دیں، اس شجر کو برباد نہ ہونے دیں۔ ہاں اس میں میں نے کہا نا کہ ان لوگوں کا خون شامل ہے، ان کی آہیں، ان کی آوازیں، ان کی صدائیں شامل ہیں کہ جن کو کربلا سے قید کر کے لے جایا گیا۔ آئیے میں اپنی بات تک پہنچ گیا بس۔ آئیے آج اس بچی کو یاد کریں۔ یتیم بچی تھی، حسین کی ننھی بچی تھی، تاریخ نے اس کی عمر 3 سال کے قریب لکھی۔ 3 سال کی بچی کی کیا عمر ہوتی، مگر حسین کے گھر کی بچی تھی، اسے سب معلوم تھا۔ یہی تو وہ بچی تھی جس نے وہ کام کیا کہ جو کوئی نہیں کر سکا۔ سب سے پہلے حسین کی لاشیں کو پہچانا اسی بچی نے تھا۔ یہی وہ بچی تھی کہ جو شام غریباں، شام ڈھلنے کے بعد رات کے اندھیرے میں مقتل میں اکیلی نکل گئی تھی اور پکارتی پھر رہی تھی، اے بابا تم کہاں ہو، مجھے آواز دو۔ یہی وہ بچی تھی کہ جس کے سبب حسین کا وہ لاشا کہ جس کے اوپر سر نہیں تھا بولنے لگا تھا، الیہ الیہ سکینہ سکینہ، اے میری لاڈلی یہاں آ جاؤ، میں یہاں ہوں، میں یہاں ہوں۔ اور یہ بچی اس شام غریباں اپنے باپ کے لاشے پہ پہنچ گئی تھی۔ یہ پہلی زائرہ تھی حسین کے لاشے کی، اس نے سب سے پہلی بار حسین کے لاشے کو دیکھا تھا۔ لیکن عزیزو اس نے یہاں یہ لاشا دیکھا، ساتھ میں سر نہیں دیکھا۔ سر کب دیکھا؟ یا تو نوک نیزہ پہ دیکھا یا پھر ایک اور موقع آیا۔ میں کل آپ کے سامنے مشکلیں پڑھ رہا تھا، کس کی کیا مشکل تھی؟ ایک مشکل امام حسین علیہ السلام کی وقت رخصت تھی کہ جب رخصت ہو رہے تھے تو ان کے لیے رخصت ہونا سب سے مشکل کام تھا، ودا کہنا سب سے مشکل کام تھا۔ اور دوسری مشکل ابو الفضل عباس کی تھی کہ جب وہ واپس جانا چاہتے تھے مشق کو لے کر اور واپس جا نہیں سکے تو اپنے بھائی سے کہا کہ میرے لاشے کو نہ لے جائیں۔ اس طرح سے عباس کی بھی مشکل حل ہو گئی۔ ایک مشکل امام زین العابدین کی ہے کہ جو تاریخ میں آئی ہے، بار بار کہتے ہیں الشام الشام الشام، لیکن کبھی آپ نے پوچھا کہ جناب زینب کی مشکل سب سے بڑی کیا تھی؟ شاید اگر آپ ان سے پوچھیں تو شاید وہ جواب دیں کہ دیکھو میرے چاہنے والوں، سب سے بڑی مشکل میرے لیے یہ تھی کہ جب قید خانے میں، اس قید خانے شام میں کہ جس پر چھت نہیں تھی، زمین کا فرش نہیں تھا، ہم خاک پر بیٹھتے تھے، خاک پر لیٹتے تھے، اس قید خانے میں جب شام ہونے لگتی تھی تو میری مشکل شروع ہوتی تھی۔ ایک ننھی بچی قید خانے کے دروازے پہ کھڑے ہو کر آسمان کی طرف نگاہ کرتی تھی، پرندوں کو جاتا ہوا دیکھتی تھی اور مجھ سے پوچھتی تھی، اے پھوپھی اماں، ارے یہ پرندے کہاں جا رہے ہیں؟ میں جواب دیتی تھی کہ یہ اپنے اپنے آشیانوں کی طرف جا رہے ہیں۔ بچی پوچھتی تھی، اے پھوپھی اماں پھر ہم اپنے مدینے کب جائیں گے، ہم اپنے گھر کب جائیں گے؟ لیکن عزیزوں یہ بچی بس پوچھتی رہی، کبھی گئی نہیں مدینے۔ ہاں ایسی ایک شام ہے، تاریخ میں لکھا ہے، شام کا وقت ہے، بچی نے پھر سے پوچھنا شروع کیا، اے پھوپھی اماں یہ بتائیے کہ ہم کب مدینے جائیں گے؟ پھوپھی دلاسا دے رہی ہیں کہ ہاں سکینہ گھبراؤ نہیں، ایک دن آئے گا کہ ہم مدینے جائیں گے۔ ہوتے ہوتے شام ڈھل گئی، رات کا اندھیرا چھایا، بچی نے اپنے باپ کو تلاش کرنا شروع کیا۔ یہ بات بھی ہر رات ہوتی تھی، بچی باپ کے سینے کو تلاش کرتی تھی کہ سینہ مل جائے میں باپ کے سینے پہ سو جاؤں، لیکن کہاں حسین کا سینہ۔ آخر بچی کو روتے روتے ایک بار نیند آ گئی، نیند سے ایک بار آنکھ کھلی اور بچی نے رونا شروع کیا اور یہ کہنا شروع کیا، میرا بابا کہاں ہے، میرا بابا کہاں ہے؟ جب تمام قیدیوں نے دیکھا تو سمجھ گئے اس نے خواب میں دیکھا ہے۔ بڑھ کر کے جناب زینب نے کہا، جناب رباب نے کہا، امام زین العابدین نے کہا، اے سکینہ تمہارے بابا اب کہاں، وہ تو کربلا میں سو رہے ہیں۔ جواب دیا، نہیں نہیں پھوپھی اماں میرا بابا بھی یہی تھا، ابھی ابھی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ اے میری لاڈلی میرے پاس آ جا،
اور اب جو بچی نے رونا شروع کیا تو اب خاموش نہیں ہوتی ہے. اتنا رونا اور گریا ہوا کہ قید خانے میں کوہرام مچ گیا. ہوتے ہوتے یہ صدا یزید تک پہنچی. اپنے دربان سے پوچھتا ہے کہ بتا آخر کیا بات ہے کہ قید خانے میں اتنا شور ہو رہا ہے. دربان نے جا کے معلوم کیا تو پتا چلا کہ بچی نے باپ کو خواب میں دیکھا ہے. بس عزیزو غضب ہو گیا. یزید نے کہا کہ تشت میں سر حسین رکھ کے جاؤ, اس بچی کو دے دو کہ جو حسین کی بچی ہے. لے کر کے سپاہی آئے. خان میں سر رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر غلاف پڑا ہوا ہے. قیدی یہ سمجھے کہ ہمارے لیے کھانا آ گیا. بچی کے سامنے تشت بڑھایا گیا. ارے یہ تو موقع تھا کھانے کا, یہ تو وقت تھا کھانے کا, مگر جیسے ہی کپڑا ہٹایا گیا سامنے تشت میں ایک سر رکھا ہوا تھا. ننھے ننھے ہاتھ سکینہ کے بے ساختہ بڑھ گئے. اے بابا تم مجھے لینے آ گئے, میں تو تمہیں تلاش کر رہی تھی. سکینہ نے آغوش میں سر حسین لیا, رونا شروع کیا. اب سر حسین واپس بھی لے لیا گیا, لیکن بچی روتی جاتی ہے اور خاموش نہیں ہوتی. جناب رباب نے کوشش کی, بچی خاموش نہیں ہوئی. جناب ام کلثوم بڑھی, کوشش کی, بچی خاموش نہیں ہوئی. اور جناب زینب آخر میں بڑھی, بچی کو خاموش کرنا چاہا, دلاسا دینا چاہا, بچی خاموش نہیں ہوئی. آخر میں سنیں گے عزادارو کیا ہوا. ہمارا اور آپ کا چوتھا امام ہتھکڑی اور بیڑی سنبھالے ہوئے اٹھا. اے پھوپھی اماں ذرا میری بہن کو میری آغوش میں دے دیجئے. لیا بچی کو اور چپ کرانا شروع کیا. عزاداروں نے معلوم کیا معجزہ کیا. زین العابدین نے بچی تھوڑی دیر بعد خاموش ہو گئی. تمام قیدی سمجھے کہ بچی سو گئی, لیکن تھوڑی دیر بعد امام اٹھے اور فرماتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. بچی اس دنیا سے گزر گئی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رِضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا بِأَمْرِهِ. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. ماتم حسين يا 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 حسين